अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ना यहाँ तक पहुंचे थे कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब देखा था ना, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे थे कि वो रोजा मतलब रखेंगे तो फिर इफ्तार जो है वो उनके साथ करेंगे। ठीक है, तो वहां से ही मैं कंटिन्यू करती हूँ, बताती हूँ क्लास से। एक सेकंड। यहाँ से कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये है। मैसूरी की हालत में हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया तो आपने मुझे फरमाया, ए कसीर, मुझे मालूम हो रहा है कि मैं आज कत्ल हो जाऊंगा। रावी बयान करता है, मैंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपको आपके दुश्मन पर फतह देगा। आपने फिर मुझे यही बात कही तो मैंने कहा, क्या आपके लिए आज कोई वक्त मुकर्रर किया गया है या आपसे कोई बात बयान की गई है? आपने फरमाया, मैं गुज़िश्ता शब बेदार रहा हूँ। जब सहर का वक्त हुआ तो मैं भूसे पर सो गया तो मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फरमा रहे हैं, ए उस्मान, हमसे आ मिलना और हमसे ना रुकना, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। रावी बयान करता है कि आप उसी रोज कत्ल हो गए। इब्ने अबी दुनिया ने बयान किया है कि इसहाक बिन इस्माइल ने हमसे बयान किया कि यजीद बिन हारून ने अन फर्ज बिन फदाला अन मरवान बिन अबी उमैया अन अब्दुल्ला बिन सलाम हमसे बयान किया। वो बयान करते हैं कि मैं हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम करने आया। उस वक्त आप मैसूर थे। मैं आपके पास गया तो आपने फरमाया, खुश आमदीद मेरे भाई, मैंने आज शब इस खिड़की में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। रावी बयान करता है, वो खिड़की घर में थी। आपने फरमाया, ए उस्मान, उन्होंने आपका मुहासरा कर लिया है? मैंने कहा, हाँ। आपने फरमाया, उन्होंने आपको प्यासा रखा है? मैंने कहा, हाँ। तो आपने एक डोल लटकाया जिसमें पानी था। मैं पीकर सैर हो गया, हत्ता कि मैं उसकी ठंडक को अपनी छाती और कंधों के दरमियान पाता हूँ। नीज आपने मुझे फरमाया, अगर आप चाहें तो हमारे पास इफ्तार करें। बस मैंने आपके पास इफ्तार करना पसंद किया और आप उसी रोज कत्ल हो गए। और मोहम्मद बिन साद का बयान है कि अफ़ान बिन मुस्लिम ने हमें खबर दी कि वहीब ने हमसे बयान किया कि दाऊद ने अन ज़ियाद बिन अब्दुल्ला अन उम्मे हिलाल बिन वकी अन इमराआ उस्मान हमसे बयान किया। रावी बयान करता है, मेरा ख्याल है कि वो हजरत नाइला बिनतुल फराफसा थी। वो बयान करती हैं कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भूसे पर सो गए और जब बेदार हुए तो फरमाने लगे, बिलाशुबा लोग मुझे कत्ल कर देंगे। मैंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आपने फरमाया, मैंने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को देखा है। उन्होंने कहा है, आज शब हमारे पास इफ्तार करना, या आज आप हमारे पास इफ्तारी करने वाले हैं। और अल हैसम बिन कलीब का बयान है कि ईसा बिन अहमद अस्कलानी ने हमसे बयान किया कि शुबाबा ने हमसे बयान किया कि उमर बिन हरीस के गुलाम याहिया बिन अबी अरशद ने अन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल जर्शी और उक़बा बिन असद अन नुमान बिन बशीर अन नाइला बिन फराफसा हमसे बयान किया। वो बयान करती हैं कि जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु मैसूर हो गए तो जिस रोज आप कत्ल हुए, आपने रोजे की हालत में दिन गुजारा और जब इफ्तार का वक्त आया तो आपने उनसे शीरी पानी तलब किया, मगर वो पानी देने से बाज रहे और कहने लगे, इस कुएं से ले लो। अद्दार में एक कुआं था जिसमें गंद फेंका जाता था। हजरत नाइला बयान करती हैं, आपने रोजा इफ्तार ना किया और मैंने सहर के वक्त पथरीली जमीन पर हमसायों को देखा तो मैंने उनसे शीरी पानी मांगा। उन्होंने मुझे पानी का एक कूजा दिया और मैं उसे लेकर आपके पास आई और मैंने कहा, मैं आपके पास ये शीरी पानी लाई हूँ। हजरत नाइला बयान करती हैं, आपने देखा तो फजर तुलू हो चुकी थी। आपने फरमाया, मैंने रोजे की हालत में सुबह की है। मैंने पूछा, आपने खाना कहाँ से खाया? मैंने पूछा, आपने खाना कहाँ से खाया? और मैंने पूछा, आपने खाना कहाँ से खाया है? और मैंने आपके पास किसी को खाना पानी लाते नहीं देखा। आपने फरमाया, मैंने देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छत से मुझ पर झांका
اور آپ کے پاس پانی کا ایک ڈول ہے۔ آپ نے فرمایا اے عثمان پانی پیو، میں نے پانی پیا اور سیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو، میں نے پانی پیا حتیٰ کہ سیراب ہو گیا۔ آپ نے پھر فرمایا لوگ آپ پر الزامات لگاتے ہیں، اگر آپ نے ان سے جنگ کی تو آپ فتح پائیں گے، اور اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا تو آپ ہمارے پاس افطار کریں گے۔ حضرت نائلہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے اسی روز آپ کو قتل کر دیا۔ ابو لیلہ موصلی اور عبداللہ بن امام احمد نے بیان کیا کہ عثمان بن ابی صیبہ نے ہم سے بیان کیا کہ یونس بن ابی یعفور العبدی نے اپنے باپ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام مسلم ابی سعید کے حوالے سے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 20 غلاموں کو آزاد کیا اور شلوار منگا کر اسے مضبوطی سے باندھا، حالانکہ آپ نے جاہلیت اور اسلام میں شلوار نہیں پہنی، اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ہے صبر کیجیے، آنے والی شام کو ہمارے پاس افطاری کریں گے۔ پھر آپ نے قرآن پاک منگوایا اور اسے اپنے سامنے کھولا، اور وہ آپ کے سامنے کھلا پڑا تھا کہ آپ قتل ہو گئے۔ میں کہتا ہوں آپ نے اس روز شلوار اس لیے پہنی کہ جب آپ قتل ہو جائیں تو آپ کی شرمگاہ نمایاں نہ ہو، بلا شبہ آپ بڑے حیادار تھے اور آپ سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے۔ آپ قرآن کو آگے رکھ کر تلاوت کر رہے تھے کہ قضائے الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور جنگ سے اپنے ہاتھ کو روک لیا اور لوگوں کو حکم دیا اور انہیں قسم بھی دی کہ وہ آپ کی حفاظت میں جنگ نہ کریں اور آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ایک طے شدہ بات ہے۔ اور ہشام بن عروہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت نافذ کرنے کے لیے مقرر کیا اور آسان کیا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے آپ کے خزانے کو تلاش کیا اور اس میں ایک مقفل صندوق پایا، بس انہوں نے اسے کھولا تو اس میں ایک چھوٹا سا برتن پایا جس میں ایک ورق پڑا تھا جس میں لکھا تھا یہ عثمان کی وصیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتا ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور جنت حق اور دوزخ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو اس دن اٹھائے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اسی عقیدے پر وہ زندہ ہے اور اسی پر مرے گا اور اسی پر اس کا بعث ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کیا انشاءاللہ تعالی ایک سیکنڈ میری آواز اٹک گئی تھی نا۔ کرن آپ کے پاس تاریخ ابن کثیر کی دیکھیں، میرے پاس 244 پیج مسنگ ہے اصل میں، میں اوپن کرتی ہوں۔ کسی کے پاس تاریخ ابن کثیر اگر ہے تو آپ اوپن کر کے دیکھیے گا، یہاں پہ نا پیج 244 مسنگ ہو رہا ہے، دیکھتی ہوں ایک سیکنڈ۔ تو نہیں ہے، اور میری آواز کٹ گئی تھی، اب آ رہی ہے آواز کیا؟
جی آ آواز رہی نہیں آ ہے۔ رہی ہے؟ اچھا آ آ رہی رہی ہے۔ ہے، آ رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ پیج 244 مسنگ ہے، تو میں اس کو کوشش کروں گی کل ارینج کروں گا، یا آپ لوگ کے پاس کسی کے پاس ہے تو آپ لوگ اوپن کر کے دیکھ لیں، شاید اس میں ہو تو چلیں یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ ان کا خون مصحف پر گرا حتیٰ کہ اس نے اسے لتھیڑ دیا، پھر انہوں نے باری باری آپ پر حملہ کیا اور ایک شخص نے آ کر آپ کے سینے پر تلوار ماری اور حضرت نائلہ کھڑے ہو کر چلائیں اور اپنے آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرا دیا اور کہنے لگی اے بنت صیبہ کیا امیر المومنین کو قتل کر دیا جائے گا؟ اور آپ نے تلوار پکڑ لی تو اس شخص نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا اور انہوں نے ادار کا سامان لوٹ لیا، اور ایک شخص حضرت عثمان کے پاس سے گزرا تو آپ کا سر مصحف کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس نے اپنا پاؤں آپ کے سر پر مارا اور اسے مصحف سے دور کر دیا اور کہنے لگا میں نے آج کی مانند کسی کافر کا چہرہ اتنا خوبصورت اور کسی کافر کے لیٹنے کی جگہ اتنی باعزت نہیں دیکھی۔ راوی بیان کرتا ہے خدا کی قسم انہوں نے آپ کے گھر میں کوئی چیز نہ چھوڑی حتیٰ کہ وہ پیالوں کو بھی اٹھا لے گئے۔ حافظ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل الدار کو واپس چلے جانے کی قسم دی اور آپ کے پاس آپ کے اہل کے سوا کوئی شخص باقی نہ رہا تو وہ دار کی دیواریں پھاند گئے اور دروازے کو جلا کر آپ کے پاس پہنچ گئے، اور ان میں محمد بن ابی بکر کے سوا صحابہ کے بیٹوں میں سے کوئی شخص شامل نہ تھا اور نہ کوئی صحابی شامل تھا، اور بعض لوگوں نے آپ کی طرف سبقت کر کے آپ کو مارا حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور عورتوں نے شور و غل مچایا تو وہ منتشر ہو کر باہر نکل گئے، اور محمد بن ابو بکر اندر داخل ہوا اور اس کا خیال تھا کہ آپ قتل ہو چکے ہیں، اور جب اس نے دیکھا کہ آپ کو ہوش آ گیا ہے تو کہنے لگے اے ناصل تم کس دین پر ہو؟ آپ نے فرمایا دین اسلام پر، اور میں ناصل نہیں بلکہ امیر المومنین ہوں۔ اس نے کہا تم نے کتاب اللہ کو تبدیل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے اور میرے درمیان کتاب اللہ ہی فیصلہ کرے گی۔ بس اس نے آگے بڑھ کر آپ کی داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگا قیامت کے روز ہمارا یہ قول قبول نہیں ہوگا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سادات و اکابر کی اطاعت کی ہے اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا ہے، اور اپنے ہاتھ سے آپ کو گھر سے گھسیٹتا ہوا ادار کے دروازے تک لے گیا اور آپ فرما رہے تھے اے میرے بھتیجے تمہارے باپ کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ میری داڑھی پکڑتا، اور مصریوں میں سے کندہ کا ایک شخص جس کا لقب حمار اور کنیت ابو رومان تھی آیا، اور قتادہ کا قول ہے کہ اس کا نام رومان تھا، اور دیگر مورخین کہتے ہیں کہ وہ ارزق اشقر تھا، اور بعض کا قول ہے کہ یہ اس کا نام سودان بن رومان مراوی تھا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا اس کا نام اسود بن حمران تھا، اس نے آپ کو برچھا مارا۔ برچھا کیسے کہتے ہیں؟ اس نے آپ کو برچھا مارا اور اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار بھی تھی، اس نے آ کر آپ کے سینے میں برچھا مارا، پھر تلوار کی دھار آپ کے پیٹ پر رکھ کر اس پر اپنا بوجھ ڈال دیا یہاں تک کہ اس نے آپ کو قتل کر دیا۔ حضرت نائلہ آپ کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی تو تلوار نے آپ کی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ محمد بن ابو بکر نے آپ کے کان پر خنجر مارا یہاں تک کہ وہ آپ کے حلق میں داخل ہو گیا، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ فعل کسی دوسرے شخص نے کیا تھا اور محمد بن ابو بکر اس وقت شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا تھا۔ جب حضرت عثمان نے اسے کہا تھا کہ تو نے اس داڑھی کو پکڑا جس کی تیرا باپ عزت کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہی کچھ روایات میں جو اختلاف آ رہا ہوتا ہے کہ حضرت محمد بن ابو بکر نے ایسا نہیں کیا تھا، جو یہ کہہ رہے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ حضرت محمد بن ابو بکر یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے انہوں نے یہ نہیں کیا تھا۔ بس وہ کنارہ کشی کر گیا اور اپنے چہرے کو ڈھانپ کر واپس چلا گیا اور آپ کے ورے حائل ہو گیا، مگر اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا، اور امر الہی ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے اور یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ اور ابن عساکر نے
ابن اساکر نے عون بن کنانہ سے روایت کی ہے کہ کنانہ بن بشر نے آپ کی پیشانی اور سر کے اگلے حصے پر ایک آہنی سلاخ ماری اور آپ پہلو کے بل گر پڑے، اور جب آپ پہلو کے بل گر پڑے تو اس کے بعد سودان بن حمران مراوی نے آپ کو تلوار مار کر قتل کر دیا، اور عمر بن الحمق چھلانگ مار کر آپ کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے، بس اس نے آپ کو نیزے کی 9 ضربیں لگائیں راوی بیان کرتا ہے کہ ان میں سے 3 ضربیں تو اچٹ گئی اور 6 ان کو اس وقت لگی جب وہ میرے سامنے پڑے تھے۔ کچھ چیٹ پر آیا ہے، میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے شاید کسی ڈاؤن لوڈ۔ اچھا، برچھا is a type of lance with a wooden handle. ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ طبرانی کا بیان ہے کہ احمد بن محمد بن صدقہ البغدادی اور اسحاق بن داؤد الصواف و تستری نے ہم سے بیان کیا کہ محمد بن خالد بن خداش نے ہم سے بیان کیا کہ انصار کا ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، اے میرے بھتیجے واپس چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے۔ اس نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ پیدائش کے 7ویں روز تجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تھا، تو آپ نے تجھے گڑتی دی تھی اور تمہارے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ پھر انصار کا ایک اور گڑتی وہ ہوتا ہے جسے وہ شہد کھلاتے ہیں، وہ گڑتی کی گڑتی گڑتی، وہی میرے خیال سے گڑتی، ایک تو گٹھی ورڈ ہوتا ہے نا میرے خیال سے۔ ہاں، ہم لوگ گٹھی بولتے ہیں لیکن میرے خیال سے دعائی پر ٹھیک، صحیح ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی تھی، تو آپ میرے قاتل نہیں ہو سکتے۔ یہ انصار کے ایک شخص کو کہہ رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ پھر انصار کا ایک اور شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے بھی اس قسم کی بات کہی۔ پھر محمد بن ابو بکر آیا تو آپ نے فرمایا، تو میرا قاتل ہے۔ اس نے کہا، اے ناصل، تجھے اس کا کیسے پتا چلا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ پیدائش کے 7ویں روز تجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تھا تاکہ وہ تجھے گڑتی دیں اور تمہارے لیے برکت کی دعا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گر پڑا تھا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ محمد بن ابو بکر نے آپ کے سینے پر چڑھ کر آپ کی داڑھی پکڑ لی اور اس کے ہاتھ میں جو خنجر تھا وہ آپ کو گھونپ دیا۔ یہ حدیث بہت غریب ہے اور اس میں نکارت پائی جاتی ہے۔ نکارت کسے کہتے ہیں؟ مطلب کسی کو مطلب نفرت اور حقارت دونوں سے دیکھنا۔ اچھا، اور اس میں نکارت پائی جاتی ہے، اور کئی طریق سے ثابت ہے کہ آپ کے خون کا پہلا قطرہ اللہ تعالیٰ کے قول فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرا تھا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ تلاوت کرتے کرتے اس آیت تک پہنچے تھے، اور یہ کوئی بعید بات نہیں کیونکہ آپ قرآن کو آغوش میں رکھ کر پڑھ رہے تھے۔ اور ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ جب آپ کو برچھا مارا گیا تو آپ نے فرمایا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور جب خون ٹپکا تو فرمایا، سبحان اللہ العظیم۔ اور ابن جریر نے اپنی تاریخ میں اپنے اسانید سے بیان کیا ہے کہ جب مصریوں نے امیر مصر کی طرف ایلچی کے پاس اس خط کو دیکھا جس میں ان میں سے بعض کو قتل کرنے اور بعض کو صلیب دینے اور بعض کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے کا حکم تھا، جسے حضرت عثمان کی زبان سے مروان بن الحکم نے اللہ تعالیٰ کے قول، اچھا اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا تھا، اس کے نزدیک ان لوگوں نے حضرت امیر المومنین عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی اور یہ زمین میں فساد کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ بلا شبہ وہ ایسے ہی لوگ تھے، لیکن اس کی یہ جرت نہ تھی کہ وہ حضرت عثمان کے علم کے بغیر ان کی زبان سے خط لکھتا اور جعلی طور پر آپ کا خط اور مہر بناتا اور آپ کے غلام کو آپ کے اونٹ پر بھیجتا، جبکہ اس کے برخلاف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصریوں کے درمیان
مصر پر محمد بن ابو بکر کے امیر بنانے پر مصالحت ہو چکی تھی، لہٰذا جب انہوں نے اس خط کو متفقہ معاہدے کے خلاف پایا تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے، اور انہوں نے اسے بہت بڑی بات خیال کیا، حالانکہ وہ شر کا ارادہ تو پہلے ہی کیے ہوئے تھے، بس وہ مدینہ کی طرف واپس آ گئے اور اس خط کو لے کر سرکردہ صحابہ کے پاس گئے، اور دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے خیال کیا کہ یہ خط حضرت عثمان کے حکم سے لکھا گیا ہے، اور جب بڑے بڑے صحابہ اور مصری عوام کی موجودگی میں حضرت عثمان سے اس خط کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے خدائے بزرگ و برتر کی قسم اٹھائی کہ وہ راست بازی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس خط کو نہیں لکھا اور نہ اپنے کاتبوں کو اس سے املا کروایا ہے، اور نہ انہیں اس کا علم ہے۔ انہوں نے آپ سے کہا اس خط پر آپ کی مہر ہے؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ جعلی طور پر آدمی کا خط اور مہر بنائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا وہ خط آپ کے غلام کے پاس تھا اور وہ غلام آپ کے اونٹ پر تھا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے ان باتوں میں سے کسی کا علم نہیں۔ انہوں نے پوری گفتگو کے بعد آپ سے کہا اگر آپ نے اس خط کو لکھا ہے تو آپ نے خیانت کی ہے، اور اگر آپ نے اسے نہیں لکھا ہے بلکہ وہ آپ کی زبان سے لکھا گیا ہے اور آپ کو اس کا علم نہیں ہوا تو آپ عاجز ہیں، اور آپ جیسا شخص خلافت کے لائق نہیں ہوتا، خواہ اپنی خیانت کی وجہ سے ہو یا عجز کی وجہ سے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب فرین انہوں نے کہا کہ دو آپشن ہو سکتی ہیں نا، یا تو خط حضرت عثمان نے خود لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تو پھر ان کی طرف سے خیانت ہو گئی کہ انہوں نے پہلے ان کو واپس بھیجا ان کے ساتھ صلح کر کے اور پھر پیچھے سے خط لکھ دیا۔ نمبر 2 یہ آپشن ہو سکتی ہے کہ حضرت عثمان کو واقعی نہیں پتا تھا خط کا، جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے اور جیسا کہ سچ بھی ہے، تو اس کیس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر خلیفہ ہوتے ہوئے اگر آپ کو یہ نہیں پتا چلا اور کسی نے جعلی خط آپ کے نام سے لکھ دیا ہے تو یعنی کہ آپ عاجز ہیں، یعنی کہ آپ پروبیبلی مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنی آپ اسٹرینتھ نہیں رکھتے کہ آپ سختی کر سکیں کہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے، ہمت نہ کرے۔ بالکل ایسے لگ رہا ہے، صحیح کہہ رہی ہوں۔ اور کسی کو اپنا کوئی ویو دینا ہے تو اس پہ کہہ رہے کہ اگر یہ دونوں باتوں میں سے بھی کوئی ایک بھی بات بھی ہے تب بھی آپ خلافت کے لائق نہیں، ہر لحاظ، ٹھیک ہے نا، کہ اور ان کا یہ کہنا کہ آپ خلافت کے لائق نہیں ہر لحاظ سے باطل ہے۔ سوری، یہ تھوڑا سا اوپر سے پڑھتی ہوں۔ آپ کو اس کا علم نہیں ہوا تو آپ عاجز ہیں، اور آپ جیسا شخص خلافت کے لائق نہیں ہوتا، خواہ اپنی خیانت کی وجہ سے ہو یا عجز کی وجہ سے، اور ان کا یہ کہنا کہ آپ خلافت کے لائق نہیں ہر لحاظ سے باطل ہے۔ بس اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ آپ نے ہی وہ خط لکھا تھا حالانکہ در حقیقت آپ نے اسے نہیں لکھا، تو یہ بات بھی ان کے لیے نقصان دہ نہیں، کیونکہ آپ نے امام کے خلاف ان باغیوں کی قوت توڑنے کے لیے اس میں امت کی مصلحت خیال کی۔ اب رہی یہ بات کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہوا، تو جب آپ کو اس کا علم نہیں ہوا اور آپ کی زبان سے جھوٹا خط بنایا گیا ہے تو اس میں کون سا عجز آپ کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، جبکہ آپ معصوم بھی نہیں، بلکہ خطا اور غفلت کرنا دونوں آپ کے لیے جائز ہیں، اور یہ جاہل باغی لغزش کی جستجو کرنے والے خائن ظالم اور افطرا پرداز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد ازاں انہوں نے آپ کا محاصرہ کرنے اور آپ کو تنگی دینے کی ٹھان لی، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کا آبو دانا اور مسجد کی طرف جانا روک دیا اور آپ کو قتل کی دھمکی دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مسجد کی وسعت سے ان سے خطاب کیا، اور آپ پہلے شخص ہیں جن کو مسجد سے روکا گیا، اور آپ ہی نے بئر روما کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اور آپ پہلے شخص ہیں جن کو اس کے پانی سے روکا گیا، یعنی کہ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد کو مطلب وسیع کیا تھا اور انہیں کو اس میں جانے سے روکا گیا، اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ کنواں مطلب مسلمانوں کے لیے خریدا تھا اور ان کو اسی کا پانی پینے سے روک دیا گیا، اور آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے مسلمان شخص کا خون 3 باتوں سے ایک بات کے پائے جانے پر حلال ہو جاتا ہے: جان کے بدلے جان لینی ہو، شادی شدہ زنا کرے اور
جو شخص اپنا دین چھوڑ دے اور جماعت سے الگ ہو جائے تو اس کا خون بہانا جائز ہوتا ہے، اور آپ نے بتایا کہ آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ایمان لانے کے بعد ارتداد کیا اور نہ جاہلیت اور اسلام میں زنا کیا ہے، بلکہ آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو بھی اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں چھوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان باتوں کو مفصل لکھنے کے بعد ان سے اپنے فضائل و مناقب کا ذکر کیا کہ شاید وہ آپ سے رک جائیں اور اللہ اور اس کے رسول اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کی طرف رجوع کر لیں، مگر انہوں نے ظلم و عدوان پر قائم رہنے پر اصرار کیا اور لوگوں کو آپ کے پاس آنے جانے سے روک دیا، حتیٰ کہ آپ تنگ ہو گئے اور آپ کے پاس جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ بس آپ نے اس بارے میں مسلمانوں سے مدد مانگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود سوار ہو کر اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اٹھا کر لائے اور اسے بڑی مشقت کے ساتھ آپ تک پہنچایا۔ حالانکہ ان جاہلوں نے آپ کو سخت سست کہا اور آپ کی سواری کو بھگایا اور آپ کو بہت دھمکایا، اور آپ نے بھی ان کو بھرپور زجر و توبیخ کی، اور یہاں تک انہیں کہا خدا کی قسم ایرانی اور رومی بھی وہ کام نہیں کرتے جو تم اس شخص کے ساتھ کر رہے ہو، خدا کی قسم وہ قید کرتے ہیں تو کھلاتے پلاتے بھی ہیں، یعنی کہ سپر پاورز تھے نا اس وقت ایران اور روم، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی یہ حرکتیں نہیں کرتے، وہ کسی کو قید بھی کرتے ہیں تو کھلاتے پلاتے وہ بھی رہتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگ کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، تو وہ کھلاتے پلاتے ہیں، مگر انہوں نے آپ کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے اپنا امامت دار کے وسط میں پھینک دیا، امامہ ادار کے پگڑی اپنے ہاں گھر میں ایسے پھینک دی۔ یہ سسٹر فرحین ادار آ رہا ہے، یہ ان کا گھر تھا۔ حضرت عثمان ایک مالدار صحابی بھی تھے، مکی دور میں بھی مدنی دور میں بھی تو یہ ان کا ان کا گھر اتنا بڑا تھا، مسجد نبی کے ساتھ ہی تھا، لیکن اس ٹائم مدینہ ایک چھوٹی بستی تھی، جتنی آج مسجد نبوی ہے اتنی تھی، تو اتنا ان کا گھر بڑا تھا۔ یسٹرڈے ہم نے پڑھا تھا کہ 700 لوگ ادھر تھے، اتنا بڑا گھر تھا ان کا۔ تو اور ابھی بھی یہ بات آ رہی ہے، اور کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب انہوں نے لوگوں کو جو صحابہ تھے اور صحابہ کے بیٹے تھے ادھر، ان کو جانے کو بولا کہ یعنی کہ جو ان کی حفاظت کے لیے ادھر تھے ان کو جانے کو بولا تھا، اس میں اینڈ میں ہم نے پڑھا تھا حضرت حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ وہ سب سے اینڈ میں تھے، وہ نکلے تھے، اور ابھی حضرت علی پانی لے کے آ رہے ہیں، لیکن ایک فرقہ یعنی کہ ان دونوں کے اگینسٹ بولتا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں نہیں تھی۔ صحیح، مطلب لیکن حضرت علی یہ ایون جب خلیفہ بھی بنے تھے حضرت علی نے کوئی اعتراض نہیں تھا کیا کہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، ان کو بھی یعنی کہ سپورٹ کرتے رہے تھرو آؤٹ دا ٹائم، ابھی بھی یہی چلتا آ رہا ہے۔ لیکن بعض لوگ کرتے ہیں جو فرقہ پرستی میں آتے ہیں کہ ان لوگوں کے آپس میں نہیں تھی، اور بہت ساری باتیں نکالتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں ہم لوگ کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی صحیح۔ اور کسی کو کوئی ویو دینا اپنا؟ صحیح، یعنی کہ وہی جو ہم نے بات کی تھی، حضرت حسن تھے میرے خیال سے جو سب سے لاسٹ میں نکلے تھے نا، اور یا میں بھی حضرت حسین تھے، اور حضرت علی جو ہے پانی لے کر آ رہے ہیں اور ان لوگوں کو مطلب یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تم لوگ مطلب قید کر لیتے ہو، وہ لوگ تو پانی بھی پلایا کرتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے روم والے، اور یہ ساری باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا خچر پر سوار ہو کر آئیں اور آپ کے نوکر اور خادم آپ کے ارد گرد تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ذرا؟ یہ ابو سفیان ان کی بیٹی ہے نا، ام المومنین بھی ہے، اور حضرت عثمان کی ریلیٹیو بھی تھیں۔ حضرت عثمان اور حضرت یہ ابو سفیان ایک ہی قبیلے سے تھے نا، تو حضرت ابو سفیان آلموسٹ آئی تھنک ان رشتے میں چچا لگتے تھے، تو یہ چچا زاد بہن تھی نا، کزن تو یہ جی چچا زاد بہن کزن ہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر پر سوار ہو کر آئیں اور آپ کے نوکر اور خادم آپ کے ارد گرد تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے کہا آپ کیوں آئی ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس
بنی امیہ کے یتیموں اور بیواؤں کا اس بنی امیہ کے یتیموں اور بیواؤں کی وصایا ہیں، امانتے ہیں ان کے پاس نا، جیسے اچھا وصیت یعنی وصیت ہے حضرت کہ امانتوں کے حوالے سے وصیت ہے نا، وصیت کس کے پاس ہے، مطلب حضرت عثمان کے اس بنی بنی امیہ امیہ کے یتیم کے کہ یتیموں اور یتیم اور بیواؤں بیواؤں کی جو میں وصیت میں آپ سامان چھوڑ جاتے ہیں نا لوگ، تو وہ ایک جگہ رکھا جاتا ہے نا مال غنیمت کے اندر، اچھا سمجھی؟ تو وہ تو مطلب کہ وہ اچھا صحیح سے ان عثمان کے پاس رکھا تھا امانت کے طور پہ جیسے. ہاں وہاں پہ رکھا ہوا تھا، تو وہ آئی تھی یہ ام حبیبہ ان کے پاس خچر پہ سوار ہو کے. اچھا صحیح ہے. میں آپ سے ان کا ذکر کرنا چاہتی ہوں مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی. میں آپ سے ٹھیک ہے، میں آپ سے ان کا ذکر کرنا چاہتی ہوں مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی. کس نے کی؟ ان لوگوں نے لوگوں نے آپ جو کو ارد گرد جھٹلایا، لوگ تھے. وہ اچھا سارے اچھا ان لوگوں نے لوگوں آپ کو جھٹلایا. اوکے ٹھیک ہے یہ میں وہ آپ کسی سے کو جانے نہیں نا ادھر دے رہے تھے، تو لوگوں کو ہوں روک رہے تھے جو ملنے کے لیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ نے ان سے بہت سختی برداشت کی اور انہوں نے آپ کے خچر کا تنگ کاٹ دیا اور وہ آپ سمیت بدک کر بھاگ گیا. اچھا ان سمیت، اور قریب تھا کہ آپ اس سے گر پڑتی اور اگر لوگ خچر کو مل کر نہ پکڑ لیتے تو قریب تھا کہ آپ ماری جاتی اور ایک بہت بڑا وقوع ہو جاتا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل کو وہی پانی ملتا تھا جو آل عمر بن حزم خفیہ طور پر رات کو ان کے پاس پہنچا دیتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب یہ واقعہ ہوا تو لوگوں نے اسے بہت محسوس کیا اور اکثر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور حج کا وقت آ گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سال حج کو روانہ ہوئی تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ ٹھہرتی تو زیادہ مناسب ہوتا، شاید یہ لوگ آپ سے ڈر جائیں. آپ نے فرمایا اگر میں ان کے متعلق اپنی رائے بتاؤں تو مجھے خدشہ ہے کہ مجھے ان کی جانب سے وہی اذیت اٹھانی پڑے جو حضرت ام حبیبہ نے اٹھائی ہے. بس آپ نے حج پر جانے کا عزم کر لیا اور حضرت عثمان نے اس سال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ سے کہا آپ کے دروازے پر ٹھہر کر میرا آپ کی طرف سے مقابلہ کرنا حج سے افضل ہے. اچھا حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے کہا کہ آپ کے دروازے یعنی حضرت عثمان کے دروازے پر ٹھہر کر میرا آپ کی طرف سے مقابلہ کرنا حد سے زیادہ بہتر ہے. حضرت عثمان مطلب انہوں نے کہا حج پہ لیڈ کرنے کے بجائے میں وہاں جاؤں معلم بن کے، اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کی حفاظت کروں یہاں پر. صحیح ہے. حضرت عثمان نے آپ کو قسم دی تو آپ لوگوں کے ساتھ حج کو چلے گئے اور ادار کا محاصرہ قائم رہا حتیٰ کہ ایام التشریق بھی گزر گئے اور تھوڑے سے لوگ حج سے واپس بھی آ گئے اور آپ کو لوگوں کی سلامتی کی اطلاع دی گئی اور ان لوگوں کو اطلاع ملی کہ حجاج مدینہ کی طرف واپسی کا عزم کیے ہوئے ہیں تاکہ تم کو امیر المومنین سے روکیں. نیز انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ نے حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک فوج روانہ کی ہے اور حضرت عبداللہ بن ابی سرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور فوج معاویہ بن خدیج کے ساتھ روانہ کی ہے اور اہل کوفہ نے قعقاع بن عمرو کو ایک فوج کے ساتھ، اہل بصرہ نے مجاشع کو ایک فوج کے ساتھ بھیجا ہے. بس اس موقع پر انہوں نے کسی کی بات پر کان دھرے بغیر اپنی رائے پر عمل کرنے کا پختہ عزم کر لیا اور اپنی کوشش میں کوئی کوتاہی نہ چھوڑی اور انہوں نے لوگوں کی کمی اور حج کی وجہ سے ان کی غیر حاضری سے پورا فائدہ اٹھایا اور ادار کا گھیراؤ کر لیا اور محاصرے میں پوری کوشش کی اور دروازے کو نظر آتش کر دیا اور ادار کے ملحقہ گھر سے دیوار پھاند دی جیسا کہ عمرو بن حزم وغیرہ کا گھر تھا. اور لوگوں نے حضرت عثمان کی طرف سے شدید مقابلہ کیا اور باہم شدید قتال کیا اور ایک دوسرے کو دعوت مبارزت دی اور اپنی مبارزت میں باہم رجزیہ اشعار پڑھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس دن میں شمشیر زنی کرنا بہت اچھا ہے اور اہل الدار میں سے ایک جماعت قتل ہو گئی اور ان فجار میں سے بھی کچھ لوگ مارے گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بہت زخم آئے.
اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مروان بن الحکم بھی زخمی ہو گئے اور مروان کی گردن کے پہلو کا ایک عضو کٹ گیا اور وہ شکستہ گردن ہو کر زندہ رہا حتیٰ کہ مر گیا. مروان کی گردن کے پہلو کا ایک عضو کٹ گیا اور وہ شکستہ گردن ہو کے. اچھا مروان بن الحکم کی ادھر جو ہے وہ شہادت پا گئے. رائٹ ٹھیک ہے چلیں پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں یہاں سے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.